जिन्नात के होटल में खाना खाने गई तो चुपके से वीडियो बना ली। घर आकर देखी तो जान निकल गई। अरे हया, तुम इधर बैठी हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माहम उसे बुलाती छत पर आ गई थी। चलो आज साद के साथ कहीं घूमने चलते हैं। नहीं माहम, मोमानी जान के बहुत सारे काम होंगे, तुम लोग जाओ। साद और माहम हया के मामू साथ थे। हया उसके घर में पली बड़ी थी। वो माँ बाप की इकलौती औलाद थी। उसके माँ बाप एक कार हादसे में वफात कर गए थे। ददियाल में किसी ने ना अपनाया तो मामू जान ने अपने जिगर का टुकड़ा बना लिया, मगर मोमानी जान के तो तेवर ही ना मिलते थे। हया से वो घर का हर फालतू काम भी हया से ही करवाती थी। माहम और हया स्कूल से कॉलेज तक साथ ही पढ़ी थी। अब इम्तिहान देकर घर बैठ गई थी। माहम बहुत बोर होती थी हया के साथ। कभी किसी रिश्तेदारों के घर तो कभी किसी गांव घूमने चली जाती थी। हया की ये खाला भी थी जो कि गांव में रहा करती थी, मगर उसकी कोई औलाद न हुई थी। उसकी शादी को कई साल गुजर चुके थे। यही वजह थी कि हया अपने मामू जान की इकलौती भांजी थी, क्योंकि हया के मामू का भी और कोई भांजा भांजी न था। इसलिए वो हया से बेतहाशा मोहब्बत करते थे। लेकिन उसकी मोमानी जान को ये खौफ हर वक्त लाहक होता कि कहीं उसका मामू उसे ही ना अपने साथ की दुल्हन बनाकर हमेशा के लिए मेरे सर पर मुसल्लत कर दें। इसी वजह से उसकी मोमानी जान की हया से कुछ खास नहीं बनती थी। हया तो थी ही मासूम। उसे इस सब से कोई गर्ज न थी कि उसकी मोमानी उसे नापसंद करती है, क्योंकि उसके मामू जान उससे बहुत मोहब्बत करते थे और साद और माहम भी उसके बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। वो बचपन से साथ पले बढ़े थे। उनमें कोई फर्क नहीं था कि हया किसी और घर की है। उन्होंने हमेशा से हया को इसी घर में देखा था। अब तो उन तीनों का एक दूसरे के बिना गुजारा ही नामुमकिन था। कई साल पहले की बात है। ये कराची शहर का मंजर था। ये था रोशनियों का शहर कराची। साद माहम से बड़ा था। साद और हया तकरीबन एक ही उम्र के थे, मगर माहम उनसे कुछ साल छोटी थी। स्कूल कॉलेज तक तो थोड़ी बहुत मोहलत मिल गई थी, मगर अब घर के कामकाज निघत से अकेले ना संभाले जाते थे। घर भी काफी बड़ा था और घरदारी भी। मेहमानों और रिश्तेदारों का आना जाना तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता था। निघत भी सबसे मुस्कुराकर मिलती, क्योंकि वो भी बेटी की माँ थी और औलाद तो इंसान को झुका ही देती है। ऐसा ही कुछ हाल उनका भी था। निघत साद और माहम की अम्मी थी और फयाज साहब उनके वालिद। निघत और फयाज भी एक ही खानदान के थे, इसलिए रिश्तेदार बहुत ज्यादा थे। हया के वालिदैन नहीं थे, इसलिए वो ज्यादातर खामोश ही रहती थी। उसकी तबीयत ही ऐसी थी। बचपन से उसे सदमा लगा था, तो अब ये उसकी तबीयत में आ गया था, खामोश मिजाज। हया 5 साल के लगभग थी जब उसके वालिदैन का एक्सीडेंट हुआ था, मगर किस्मत से वो उस दिन उन दोनों के साथ न थी। हया के वालिद ने हया के नाम बहुत कुछ कर रखा था जब वो पैदा हुई थी, मगर अकेले घर में रहती तो उसकी देखभाल कौन करता। फयाज साहब ने सोच रखा था कि मैं हया की शादी साद से करवा दूंगा, मगर उसकी बेगम की तो मिजाज ही न मिलते थे हया से। फयाज की एक और भी बहन थी जो कि हया की खाला थी। वो हया को बहुत प्यार करती, मगर हया को कहीं भी जाना अच्छा न लगता था। वो बस अपने मामू ही के घर रहना पसंद करती थी। उसे अब इस घर की आदत हो चुकी थी। उसका दिल इस घर के अलावा कहीं भी नहीं लगता था। वो कहीं बाहर जाती तो उससे बहुत उलझन होने लगती। यूं कहा जाए कि वो बाहर जाना पसंद ही ना करती थी, चाहे कितना ही काम क्यों ना करना पड़े। अचानक से निघत ने हया को पुकारना शुरू कर दिया। हया, हया, कहाँ हो? इतने सारे कपड़े पड़े हैं धोने को, जब तक दिखा ना दो कुछ नजर ही नहीं आता हया बीबी को। सब लोग तो बस उधर मुफ्त की रोटियां तोड़ने के लिए बैठे हैं। वो हड़बड़ाती सीढ़ियों को देखती बोले जा रही थी। माहम और हया जल्दी से नीचे उतरी और उसके सामने आकर खड़ी हो गईं। तुम जाओ माहम, अंदर तुम्हारी सारी किताबों को समेटो जाकर, और हया तुम इधर आओ, मेरा हाथ बटाओ। जरा वो इसे लेकर वॉशरूम की जानिब बढ़ी, जहाँ कपड़ों का बहुत सारा ढेर रखा हुआ था। हया के तो रोंगटे खड़े होने लगे थे इतने सारे कपड़े देखकर। ये कपड़े धोकर ऊपर डाल देना सुखाने के लिए, ऐसा ना हो एक दूसरे के रंग पकड़ने लग जाएं। और तुम देखो ही ना। वो उसे डांट डपट कर वहां से चली गईं। हया दोपहर तक कपड़े धोती रही। धूप बहुत तेज हो चुकी थी। उसे लग रहा था उसका बीपी लो हो रहा है। वो ये कपड़े कैसे छत तक ले जाए। उसने बावर्ची खाने में जाकर एक गिलास पानी पिया,
भूख से भी अपनी ढाल हो रही थी। सोचा कुछ खा लूं, फिर कपड़े डालने जाती हूँ। यहाँ वहाँ देखकर ब्रेड पर जैम लगाया और खाने लगी, वरना वो जरूर चकरा कर गिर जाती। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि साद ने अपनी वाइट शर्ट के लिए आवाजें लगाना शुरू कर दी। हया को ख्याल आया, वो तो सबसे नीचे है कपड़ों के, उफ, उस पर तो अब दूसरे कपड़ों का रंग भी चढ़ गया होगा। वो भागती हुई गई, ब्रेड वहीं प्लेट में छोड़ा। इससे पहले कि कोई वो शर्ट देख ले, उसने निकालकर उसे दोबारा मलना शुरू कर दिया। मगर दाग थे कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहे थे। साद खड़ा उसे घूर रहा था। वो जानता था कि एक लफ्ज भी बोला तो अम्मी यहाँ पर कयामत बर्पा कर देंगी, और हया की तबीयत से भी खूब वाकिफ था कि किस कदर वो नर्वस हो जाती। अगर साद कुछ भी बोल देता तो उसे यही सूझा कि अब जो होना था हो चुका, बस इसलिए वो खामोशी से वहां से चला गया। और हया बहुत शर्मसार हो गई कि उसने साद की नई शर्ट खराब कर दी थी। वो साद से वाकिफ थी कि वो उसे एक लफ्ज भी नहीं बोलेगा, इसलिए वो मेहनत करती रही कि इस शर्ट के दाग अच्छे से निकल जाएं। इसके बाद सारे कपड़े निचोड़कर वो छत पर फैलाने चली गई, मगर छत पर से उसे आज एक अजीब ही वहशत महसूस हो रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो बार बार अपने पीछे मुड़ कर देखती। वो रोजाना ही किताबें लेकर छत पर आया करती थी, इससे पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मगर आज तो कैसे कुछ अनहोनी होने वाली थी, मगर क्या? उसका दिमाग बहुत डिस्टर्ब था। वो थकन की मारी हुई भी थी, एक अंबार कपड़ों का भी धोया था, मगर ये एहसास उस थकन का बिल्कुल भी नहीं था। उसे लग रहा था उसके कंधे पर कोई हाथ रख देगा। वो डर सी रही थी। उसने हमेशा की तरह काले रंग के शलवार कमीज पहन रखे थे और काला दुपट्टा लिया हुआ था। वो बहुत खूबसूरत थी। काले रंग में वो दूध जैसी सफेद लग रही थी। उसका खौफ मजीद बढ़ने लगा था। अचानक से उसे सीटियों की आवाजें आना शुरू हुई। उसने बमुश्किल कपड़े डालकर खत्म किए और जल्दी जल्दी से सीढ़ियां उतरती नीचे आ गई, मगर उसकी नजरें अब भी सीढ़ियों को देख रही थीं कि अचानक से वो साद से बुरी तरह टकरा गई। साद ने उसे जोर से पकड़ लिया, वरना वो यकीनन बुरी तरह फर्श पर गिरकर चोट खा लेती। साद ने कहा, क्या हुआ हया? कौन है पीछे तुम्हारे जो इतना तेजी से भागती हुई आ रही हो? हया ने नफी में सर हिलाया। कोई नहीं, मगर क्या मगर? बोलो हया। कुछ नहीं, वो इतना कहकर बावर्ची खाने की जानिब बढ़ गई। माहम किताबें समेटकर कमरे की सफाई करके बैठ गई थी। उफ, ये हया भी ना जाने कहाँ रह गई। इतने में हया भी उसी कमरे में चाय लेकर दाखिल हुई। कहाँ रह गई थी यार तुम? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम जानती हो ना, मेरा एक पल भी तेरे बगैर गुजारा नहीं होता। पता नहीं मैं कैसे रहूंगी तुम्हारी शादी के बाद। हया बिल्कुल खामोशी से उसकी तरफ देख रही थी। उसके मन में न जाने कौन सी सोचें गर्दिश कर रही थी कि वो इतनी खामोश थी। वो जल्दी से उठी और राइटिंग टेबल पर बैठकर कुछ लिखने लगी, और वहीं बैठे बैठे उसने चाय खत्म की। चलो ना हया, प्लीज यार, कहीं बाहर पिज्जा खाने चलते हैं। उसके बहुत इसरार करने पर हया मान गई। ठीक है, मगर मुमानी जान को तुम्हें मनाना होगा। फिर ना कहना। वो झट से मान गई और अपनी अम्मी जान की तरफ भागते भागते गई। अम्मी जान, प्लीज हाँ कर दें, कब से मेरा मन था आउटिंग का। हया भी नहीं मान रही थी, अब जाकर मानी है। प्लीज 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 यार, अम्मी मान जाए ना। ठीक है, निघत ने साद को साथ ले जाने का बोला। फिर माहम साद की मिन्नतें करने लगी। ठीक है चलो, मगर सिर्फ पिज्जा खाकर वापस आएंगे। ज्यादा लॉन्ग ड्राइव की जिद मत करना। ओके बाबा। नहीं कहती। माहम ने जल्दी से हया से तैयार होने को कहा। हया गोरे रंग की लड़की थी, उस पर हर रंग जचता था, मगर उसे काला लिबास सबसे ज्यादा पसंद था। उसके पास एक लॉन्ग फ्रॉक थी, वो अक्सर बाहर जाते वक्त वही पहना करती। उसने आज भी वही लॉन्ग काली फ्रॉक पहनी, लंबे घने बाल खोल दिए थे। मेकअप उसे करना नहीं आता था, सिर्फ रेड लिपस्टिक लगाकर भी बस वो आसमान से उतरी कोई शहजादी लग रही थी। माहम ने भी मेकअप कर लिया था। जब सब लोग बैठ गए तो साद ने कार स्टार्ट की। भाई प्लीज इसी विलेज साइड जाना, वो रेस्टोरेंट मुझे बहुत पसंद है। वहाँ के खाने तो इतने टेस्टी हैं जैसे इंसान बनाते ही नहीं। हया उसकी बात पर चौंक कर उसे घूरने लगी। क्या कह रही हो माहम? ऐसा नहीं बोलते। माहम ने कहकहा लगाया। पगली, तुम क्यों डर रही हो? कौन सा वाकई वो जिन्नात का रेस्टोरेंट है? वो हंसने लगी। काफी देर बाद वो शहर से बाहर निकल आए थे और विलेज एरिया में वो रेस्टोरेंट खुला था, जिसके तमाम वेटर नीली आंखों वाले थे। वो बहुत गोरे रंग के थे,
सभी लोग एक जैसे दिखते थे। उनका बसेरा भी वहीं पर था। साथ ही एक छोटा सा क्वार्टर बना हुआ था जिसमें 2 कमरे थे। एक हॉल था जिसका एक ही दरवाजा था जो हमेशा लॉक रहता था। शायद ये लोग नए आए थे और वो उन लोगों के रहने की जगह थी। माहम की जिद करने पर वो लोग यहाँ पिज्जा खाने आए थे। गाड़ी पार्क करने के बाद वो लोग अंदर आकर उस रेस्टोरेंट में आ चुके थे। चलो सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। वो लोग एक साइड वाली टेबल पर बैठ गए थे कि थोड़ी ही देर बाद उन्हें महसूस हुआ इस रेस्टोरेंट में उन 3 लोगों के अलावा और कोई भी नहीं था। वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे, मगर फिर ख्याल आया कि हमारे अलावा इतनी दूर कौन पिज्जा खाने आता होगा। कुछ ही देर बाद एक लड़का उनके करीब आया और खामोश होकर हया की तरफ देखने लगा। वो बहुत खूबसूरत लड़का था, बिल्कुल सफेद चादर जैसा। सफेद रंग था और नीली आंखें, स्याह बाल। वो बहुत पुरकशिश था। माहम तो उसे देखते ही हैंग हो गई थी। वो बड़बड़ाने लगी थी, मगर हया ने साद को देखकर उसकी चुटकी काट ली कि चुप बैठो माहम। वो बैठे बैठे सेल्फियां बनाने लगी अपनी। कुछ ही देर में गर्मा गर्म पिज्जा भी पहुंच चुका था जो सबने बहुत मजे से खाया। उसमें एक अजीब ही मजे का टेस्ट था। इस पिज्जा को खाने के बाद वो लोग बिल अदा करके वहां से उठे कि माहम ने थोड़ा और रुकने की जिद की कि वो जगह बहुत खूबसूरत नजर आती थी। माहम का दिल चाहा कि वो इसको चारों अतराफ से देखे, मगर वो काफी बड़ा सा होटल था। वो इसकी तस्वीर बनाने लगी तो वहां कुछ लोग उसे हैरत से देखने लगे, जैसे वो कोई अनोखा कारनामा अंजाम दे रही हो। वो आपस में एक दूसरे से एक अजीब सी जबान में कुछ बोलने लगे थे। माहम, साद और हया समझ रहे थे कि ये कोई दूसरी जबान में बात कर रहे हैं। शायद वो किसी दूसरे मुल्क से आए हैं, मगर उनका तो इस दुनिया से कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो तो एक अजीब ही मखलूक थे जो सबकी सोच से बाहर था। कुछ ही देर तक हया को चक्कर आने लगे। उसने साद से घर जाने के लिए कहा। वो लोग जल्दी से घर आ गए। माहम उसे कमरे में ले गई और उसका बीपी चेक करने लगी। साद कुछ मेडिसिन लेने गया। उसकी मुमानी उसे शाम के खाने बनाने के लिए उस पर बरसती हुई आ रही थी कि इतना वक्त लगा दिया सैर सपाटे करने में कि अचानक उसकी नजर हया पर पड़ी जो बेसुध लेटी हुई थी बिस्तर पर, और माहम उसका बुखार चेक कर रही थी। जब माहम की नजर माँ पर पड़ी तो वो बोलने लगी, अम्मी देखे ना, पता नहीं हया को क्या हो गया है, आंखें ही नहीं खोल रही। कुछ देर पहले उसने कहा था कि उसे चक्कर आ रहे हैं और अब तो बिल्कुल बेसुध हो गई है। साथ गया है डॉक्टर के पास। उसकी वालदा ने मुंह बनाया। डॉक्टर की क्या जरूरत थी, अभी ठीक हो जाती। इसे लीमू निचोड़ के पिला दो, शायद धूप लग गई होगी। आज कपड़े भी कुछ ज्यादा थे। वो अपनी गलती पर पशेमान थी, मगर फिर भी नहीं चाह रही थी कि साथ डॉक्टर के पास जाता। कुछ ही देर तक डॉक्टर भी पहुंच चुका था। उसने हया की नब्ज चेक की और फिर धड़कन चेक करने लगा। फिर साथ को अपने साथ बाहर आने का बोला। कुछ देर तक कमरे में खामोशी रही। डॉक्टर ने एक ड्रिप चला दी थी और कुछ इंजेक्शन भी लगा दिए थे। वो अब थोड़ा बहुत होश में आ चुकी थी, मगर होश में आने के बाद वो मुसलसल कांप रही थी। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये तो साया था जो हया पर पड़ गया था, जिसके बारे में सब लोग लाइल्म थे। आने वाला वक्त अपने साथ बहुत कुछ लाने वाला था। उनकी जिंदगियों में क्या कुछ होने वाला था ये कोई नहीं जानता था, मगर हया पर ये सब इम्तिहान क्यों शुरू होने लगे थे। वो तो बेकसूर थी। कुछ देर बाद साथ कमरे में दाखिल हुआ। बेहद खामोशी से सोफे पर बैठकर हया को देखने लगा था। उसकी माँ ने उससे पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? फिर भी वो चुप रहा, कुछ ना बोला, जैसे वो किसी सकते में था। उसकी माँ खाना बनाने चली गई। साथ माहम को बुला लिया कि बर्तन सेट कर दो टेबल पर जिसमें खाना लगेगा। रोजाना ये सारा काम हया करती थी। पहले टेबल और कुर्सियां साफ करती, फिर सारे बर्तन साफ करके सलीके से टेबल पर रखती। पानी का जग भर के रखती। सब प्लेटों के साथ एक एक गिलास भी सेट कर देती। शाम के वक्त अक्सर खाने के बाद सब लोग चाय लिया करते थे। उसका पानी भी हया वक्त से पहले चढ़ा देती। सबसे पहले खाने से हाथ निकाल लेती। जब सब लोग खाना खाते तो बर्तन उठाकर किचन में रखती। उसके मामू ऑफिस में मैनेजर थे। कंपनी की सारी जिम्मेदारी हया के मामू पर थी। वो काम के मामले में काफी सीरियस थे। वो खाने के बाद स्टडी में जाया करते थे और सुबह फिर ऑफिस वापस सिर्फ शाम के खाने के वक्त आते थे। साद वकील बनना चाहता था। वो भी अक्सर अपनी किताबों में लगा रहता था। माहम और हया को भी आगे पढ़ने का इरादा था, मगर फिलहाल वो भी चुप बैठी अपने रिजल्ट के इंतजार में थी। साथ बैठा ड्रिप को ही देख रहा था कि कब खत्म होगी। अचानक से सारी ड्रिप लाल रंग में तब्दील होने लगी,
وہ بہت تیزی سے اٹھا اور اس کی طرف لپکا. جلدی سے اس نے ڈرپ اتاری. وہ دل ہی دل میں خوف زدہ ہو گیا اور سوچنے لگا یہ کیسے ممکن ہے. اچانک سے ڈرپ لال رنگ میں بدل گئی. اس میں خون بھر چکا تھا، مگر حیا خاموشی سے بالکل سکون میں سوئی ہوئی تھی، بالکل بے خبر. سعد نے اس کی چادر ٹھیک کی اور پھر سے اپنی جگہ پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیوں ہوا. اس نے خود کو تسلی دی کہ شاید کسی وجہ سے حیا کا خون ریورس ہوا ہوگا، تبھی ڈرپ میں خون بھر گیا. مگر اتنا جلدی کیسے؟ وہ سوچتے سوچتے حیا کی طرف دیکھنے لگا. اچانک اس کی نظر حیا کے پاؤں پر پڑی جس پر خون کا نشان بنا ہوا تھا. وہ پھر سے اٹھا. اس نے حیا کے پیر پر ہاتھ رکھا تو وہ چلا کر اٹھ بیٹھی. کیا کر رہے ہو سعد؟ وہ بہت گھبرا گیا. کچھ نہیں، یہ نشان کیسا؟ وہ خود گھبرا گئی. نشان؟ کون سا نشان؟ پھر سعد نے اسے اشارہ کیا. یہ نشان. اس نے اس کو ڈھانپ دیا. مجھے نہیں پتا کیسے آ گیا ہے، کوئی چوٹ لگی ہوگی شاید. وہ اس پر غصہ ہونے لگا. میں اکثر منع کرتا ہوں دیر تک چھت پر نہ بیٹھا کرو، امی بھی منع کرتی ہیں، مگر تم لوگ تو باز ہی نہیں آؤ گی جب تک کوئی نقصان نہ اٹھا لو. وہ پھر سے اپنی جگہ بیٹھا مگر منہ پھیر دیا جیسے اسے بہت غصہ آ رہا تھا. اتنی دیر میں ماہم بھی حیا کو اٹھانے کے لیے آ گئی. ارے حیا، تم تو پہلے ہی جاگ چکی ہو. چلو امی جان تمہیں کھانے پر بلا رہی ہیں. اگر تمہاری طبیعت صحیح ہے تو تم ڈائننگ ٹیبل پر چلو، ورنہ میں تمہارا کھانا کمرے میں ہی لے آتی ہوں. وہ حیا کے قریب آئی اور اسے بازو سے پکڑ کر اٹھا کے بٹھایا. حیا نے ماہم سے بولا کہ میں اب پہلے سے بہتر ہوں. سعد یہ سن کر باہر چلا گیا. یہ سب لوگ کھانے پر حیا کا انتظار کرنے لگے. جب اس کے ماموں نے اس کی صحت کا سنا تو بہت پریشان ہوئے اور اس نے فوراً جا کر اس کی طبیعت معلوم کی. اس کے بعد سب نے مل کر کھانا کھایا. ماہم نے سب کے لیے چائے بنائی. سب مل کر پینے لگے. حیا مسلسل اپنے پیر کے نشان کو گھورے جا رہی تھی. وہ اس سوچ میں تھی کہ یہ خراش کیسے آئی جبکہ مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہوا تھا. وہ اس سارے ماحول سے بے خبر بیٹھی، بس اسی سوچ میں گم تھی. کچھ ہی دیر بعد سب لوگ اٹھ کر وہاں سے جا چکے تھے. ماہم نے بھی حیا کو اٹھایا. وہ لوگ کمرے میں بیٹھ گئے. حیا ماہم سے پوچھنے لگی، ماہم جب میں بے ہوش ہوئی تھی تو کیا مجھے کوئی چوٹ لگی تھی؟ ماہم نے نفی میں سر ہلایا. نہیں تو، ایسا تو کچھ نہیں ہوا تھا. تم کار میں بیٹھنے کے بعد بے ہوش ہوئی تھی. سعد اور میں تمہیں کمرے میں لائے تھے مگر تم بالکل بے ہوش بھی نہیں تھی. مجھے یہ خراش آ گئی ہے اور پتہ ہی نہیں چلا. اس نے ماہم کے آگے اپنا پیر کیا. ماہم دیکھ کر بہت خوف زدہ ہو گئی. اف اللہ، یہ تو کسی جانور کے ناخنوں کی خراش معلوم ہوتی ہے. مگر تمہیں کیسے لگی ہے؟ میں خود پریشان ہوں. ماہم نے فوراً اس پر مرہم لگانا شروع کی. بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی، گھبراؤ نہیں. وہ حیا کو دلاسا دینے لگی. رات کا اندھیرا پھیل چکا تھا. سب لوگ گھر میں سو چکے تھے. ہر جگہ لائٹ بند تھی. اچانک سے حیا کو خواب میں ایک جانور نظر آنے لگا جو اسے بری طرح زخمی کرنا چاہتا تھا. وہ اس پر لپکا تھا. اس کی گردن پر خراش ماری تو حیا چیخ کر بیٹھ گئی اور زور زور سے رونے لگی. مجھے چھوڑو، نہیں مجھے چھوڑ دو پلیز. ماہم نے بتی آن کی. کیا ہوا حیا، کیا ہوا؟ وہ رو کر ماہم سے لپٹ گئی. وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، وہ مجھے کھا جائے گا. وہ رو کر ماہم کو بتانے لگی. کون حیا؟ کون مارنا چاہتا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو؟ کیا ہوا؟ کوئی ڈراؤنی چیز خواب میں دیکھ لی ہے؟ وہ مسلسل کانپ رہی تھی. حیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے. وہ بہت سہم سی گئی تھی. پانی کا گلاس لے کر ماہم اس کے پاس آئی تو وہ پھر سے ڈر کر رہ گئی. ارے کیا ہوا حیا؟ کل تک تو سب ٹھیک تھا. ماہم کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے حیا کے ساتھ، مگر جو ہونے والا تھا وہ تو اب اس سے بھی بڑھ کر تھا. صبح جب سب لوگ چائے پینے بیٹھے تھے تو حیا بھی منہ دھو کر شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی. اس کی نظر اس گردن والے نشان پر پڑی. اچانک سے اس نے دیکھا 3 ناخنوں کے نشان اب اس کے پیر کے ساتھ ساتھ گردن پر بھی موجود تھے. اچانک اسے یاد آیا کہ یہ تو رات خواب میں مجھے کسی جانور نے کاٹا تھا. اسے بہت ڈر لگنے لگا. اس نے مفلر اچھی طرح سے پہن کر ان نشانات کو ڈھانپ دیا. سب لوگ چائے پی رہے تھے مگر سعد اپنا مگ ہاتھ میں لیے صرف حیا کو دیکھ رہا تھا. وہ بالکل زرد ہو چکی تھی جیسے کوئی اس کا خون نچوڑ کر پی رہا ہو. اس کے ماموں نے بھی یہ بات نوٹ کی تھی کہ حیا بالکل زرد ہو گئی ہے. کل والے دن میں انہوں نے سعد سے کہا کہ وہ فوراً حیا کو ہسپتال لے جائے. سب نے چائے ختم کی مگر سعد نے ویسا ہی بھرا ہوا مگ وہیں چھوڑا اور حیا سے تیار ہونے کا کہا.
اس کی ماں اس مگ کو گھور رہی تھی جو اس نے حیا کے لیے چھوڑا تھا۔ اس کے دل میں ایک خوف سا بیٹھا تھا، کہیں اس کا بیٹا حیا سے شادی کا نہ بول دے۔ وہ اس پریشانی میں تھی کہ وہ کسی امیر کبیر گھرانے سے بہو بیاہ کر لائے گی۔ کچھ دن گزر چکے تھے، حیا کی دوائی ابھی چل رہی تھی۔ ماہم نے بھائی سے پھر سے پیزا کی فرمائش کی تھی کہ حیا کا بھی موڈ فریش ہو جائے، اسی ریسٹورینٹ چلتے ہیں جو ولیج ایریا میں تھا۔ حیا نے بھی حامی بھر لی تھی، اس کا دل بھی اکتا چکا تھا اس گھر کے ماحول سے۔ اتنے میں اچانک ماموں جان کی کال آ گئی۔ سعد بیٹا، کہاں ہو تم؟ ابو جان میں گھر پر ہی ہوں، بچوں کا دل تھا باہر چلنے کا، بس اسی کی تیاری میں تھے۔ آپ حکم کریں، کس لیے فون کیا؟ سعد نے نہایت تمیز کے ساتھ اپنے بابا سے گفتگو کی۔ حیا بنا پلکے جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سامنے دروازے سے سعد کی والدہ بھی سب کو دیکھ رہی تھی۔ سعد کے والد نے سعد سے کہا، بیٹا رات میرا باہر ڈنر ہے، یہ ڈنر فیملی ڈنر ہوگا، بچوں سے کہو تیار رہیں۔ حیا کا بھی دل بہل جائے گا اور ماہم کو بھی بہت فکر رہتی ہے آؤٹنگ کی۔ سعد نے سب کو بتا دیا۔ حیا اب پہلے سے بہتر تھی، مگر اس کو چکر بہت آتے رہتے تھے۔ اب شاید اس میں خون کی کمی ہو گئی تھی۔ اس کے پہلے والے نشان اب تھوڑے بھر چکے تھے، ایک پیر پر تھا، ایک گردن پر۔ سب رات کی تیاری میں مصروف ہوئے۔ سعد نے بھی حیا کو تیار ہونے کا بول دیا۔ وہ بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ یہ دعوت تھی تو بزنس کے حوالے سے، مگر سعد کے بابا کے دوست کی دعوت تھی جس پر ساری کی ساری فیملی انوائٹ تھی۔ حیا نے بلو فراک پہنی تھی جس کی بیک بہت زیادہ بڑی تھی۔ سب بیٹھے انتظار کر رہے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سعد کے بابا آ گئے، انہوں نے بھی چینج کیا۔ سب دعوت کے لیے روانہ ہو گئے۔ سعد حیا کے بالکل قریب تھا تاکہ اسے کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو وہ اسے فوراً اپنے ساتھ موجود ملے۔ وہ جانتا تھا اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ یہ پارٹی کی بہت حسین شام تھی، ہر جگہ روشنیاں چمک رہی تھیں۔ حیا نے بلو ڈریس کے ساتھ وائٹ جیولری پہنی تھی جو لائٹس کی وجہ سے بہت چمک رہی تھی۔ اچانک ایک لڑکا آگے بڑھا اور حیا سے ہاتھ ملانے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ وہ لڑکا بھی بہت خوبصورت نوجوان تھا۔ حیا نے تھوڑا ہچکچاہٹ محسوس کی مگر ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ سعد نے یہ منظر دیکھ کر بھی اندیکھا کیا اور مسکرا کر حیا کو دیکھا تاکہ اس پر کسی قسم کا دباؤ نہ ہو۔ اس لڑکے نے اپنا نام بتایا، میرا نام راہیل ہے، کیا میں آپ کا نام جان سکتا ہوں؟ حیا کا بالکل بھی دل نہیں کر رہا تھا کہ وہ کسی سے اپنا تعارف کروائے یا بات چیت کرے، وہ بمشکل ہی کھڑی تھی۔ سعد نے آگے بڑھ کر اس کی بات کا جواب دیا، جی ان کا نام حیا ہے۔ سعد بھی زیادہ تر اپنے بابا کے فرینڈ سے کم ہی ملا کرتا تھا، وہ اپنی پڑھائی میں کچھ زیادہ ہی مصروف رہتا تھا، مگر اب حیا کی صحت نے اسے کافی ذہنی ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ بس اس کا خیال رکھنا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حیا کا ہمارے علاوہ اور کوئی بھی اپنا نہیں، اور وہ لوگ پلے بڑے بھی ساتھ ہی تھے۔ وہ حیا کی نیچر سے واقف تھا، وہ کس قدر سہمی سی رہتی تھی، اگر کوئی اونچا بول دے تو رو دیتی تھی اور پورا دن بند کمرے میں رہتی تھی۔ وہ بہت حساس تھی، راہیل کے بات کرنے سے وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ سعد یہ بات جان چکا تھا کہ وہ کس قدر خود کو سنبھال رہی تھی۔ اس سارے ماحول میں ماہم کو اپنی ماں ہر جگہ انٹروڈیوس کروا رہی تھی۔ اس کے باپ کا بھی اب بہت اچھا نام تھا بزنس میں۔ وہ چاہتی تھی اس کی بیٹی کا رشتہ بھی بہت اچھے گھرانے میں ہو۔ اس نے سعد اور حیا کو ایک کونے میں بیٹھنے کا بولا تھا، بس وہ نہیں چاہتی تھی کہ حیا بھی سب کے سامنے آئے، اور وہ اس بات سے بخوبی واقف تھی کہ حیا کو کسی بھی تعارف کی ضرورت نہ تھی۔ اس کا حسین چہرہ ہی سب کے دل میں گھر کر لیتا تھا، جو دیکھتا بس اس کے دل میں اتر جاتی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا جادو تھا، مگر وہ بالکل خاموش مزاج تھی۔ راہیل نے وہیں پر کرسی رکھوائی اور ان کے سامنے بیٹھ گیا، جس وجہ سے حیا کی الجھن بڑھنے لگی۔ اچانک سے وہ بے ہوش ہو کر سامنے بیٹھے راہیل کے کندھے پر جا گری۔ یہ منظر بہت ہی تکلیف دہ تھا سعد کے لیے۔ وہ راہیل کی باہوں میں آ چکی تھی۔ سعد نے فوراً سے اس کے بازو سے کھینچ کر اسے اپنی طرف کیا۔ کیا ہوا حیا؟ اٹھو، کیا ہوا؟ وہ پریشانی کے عالم میں پیچھے کے دروازے سے اسے کار میں بٹھا کر گھر لے آیا۔ اسے پانی کے چھینٹے مارے لیکن اسے ہوش ہی نہیں آ رہا تھا۔ اسے ایک سائڈ پر لٹایا تو اس کی پیٹھ پر، گلے پر اور پاؤں پر ایک ہی طرح کا نشان سعد کو نظر آیا۔ وہ بے یقینی کے عالم میں تھا۔ یہ سب حیا کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، اس کی رنگت بھی زرد پڑ چکی تھی، جیسے کوئی اس کا خون چوس رہا تھا۔ مگر کون؟ وہ تو ہم سب کے بیچ ہی رہتی ہے،
اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا تھا. کیا حیا سے کوئی گناہ ہوا تھا؟ وہ تو بالکل معصوم تھی. اس کا دل بھی بالکل پرندوں جیسا تھا، نرم سا، جو ایک پل میں سہم جاتا تھا. وہ کس طرح کسی کو نقصان پہنچا سکتی تھی؟ مگر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ یہ کیسا راز تھا جسے جاننا اب سعد کے لیے ضروری ہو گیا تھا؟ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ تھا کہ اس سب سے حیا کو چھٹکارا کیسے دلایا جا سکتا تھا. سعد کے گھر والے بھی پیچھے پیچھے آ گئے تھے. سعد نے فوراً ڈاکٹر کو فون کیا تھا. باہر تیز بارش شروع ہو چکی تھی. سعد کی والدہ بڑبڑانے لگی، یہ اچانک حیا کی طرح موسم میں بھی تبدیلی آ گئی ہے. نہ جانے کب جان چھوٹے گی ہماری. میں تو چاہتی ہوں جلدی سے کوئی رشتہ دیکھ کر حیا کو بھی رخصت کر دوں. اس کے چونچلے تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور یہ میرا بیٹا تو جیسے اندھا ہوا پڑا ہے اپنی پھپھو کی بیٹی کے چکر میں. سعد نے بہت دکھی انداز میں ماں سے کہا، امی، حیا کی حالت بہت خراب ہے. آپ نہیں سمجھ رہی، دیکھ نہیں پا رہی وہ سب کچھ جو میری آنکھوں نے دیکھا ہے. وہ بہت معصوم ہے، سارا دن تو آپ کے گھر کے کاموں میں لگی رہتی تھی. اب جب اسے ہمارے احساس کی، ہمارے وقت کی ضرورت ہے تو ہم کیوں آخر پیچھے ہٹیں؟ وہ اپنی ماں کو احساس دلا رہا تھا، مگر وہ تھی کہ کوئی بات ماننے کو تیار ہی نہ تھی. ماہم بھی مسلسل روئے جا رہی تھی. حیا، اٹھو میری جان، کیا ہوا ہے تمہیں؟ پلیز آنکھیں کھولو، میری طرف دیکھو. سعد، دیکھو نا کیا ہو گیا میری دوست کو. ماں اسے ڈانٹنے لگی. ابھی آ جائے گا ڈاکٹر، رونا بند کرو تم. ماں نہیں مری ابھی تمہاری جو رونا شروع کر دیا ہے، زندہ ہوں ابھی میں. مگر یہ لڑکی اب ضرور کسی کی جان لے کر ہی دم لے گی. وہ بڑبڑا ہی رہی تھی کہ پیچھے سے حیا کا ماموں بھی آ گیا. ڈاکٹر بھی ان کے ساتھ ہی داخل ہوا. ڈاکٹر نے حیا کا معائنہ کیا. سعد نے ان نشانات کے بارے میں بتایا جن کو ڈاکٹر نے بہت غور سے دیکھ کے بولا کہ زخم تو کافی گہرے ہیں، مگر اس کا تو کسی جنگل میں یقیناً جانا نہیں ہوا ہوگا. یہ سب کیسے ہوا؟ وہ سوالیہ نظروں سے سعد کی طرف دیکھنے لگا. ہاں، ہم جنگل میں تو کبھی نہیں گئے، یہ تو سارا دن گھر پر ہی ہوتی ہے. ایسا کچھ حملہ وغیرہ تو ہوا بھی نہیں. سب بہت حیرت میں تھے. اچانک ڈاکٹر پھر سے بول پڑا، مسٹر سعد، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کو کسی بزرگ کے پاس بھی ضرور لے کے جائیں. ہو سکتا ہے یہ آسیبی سایہ ہے جو حیا کو نقصان پہنچانے پر تلا ہوا تھا. اس کی کنڈیشن اب بہت خراب ہو چکی ہے. یہ مزید خراش برداشت کرنے کے قابل نہیں رہی. اب اس کا خون اب اگر تھوڑا بھی کم ہوا تو یہ زندہ نہیں بچ سکے گی. اچانک یہ بات سن کر حیا نے اپنی آنکھیں کھول دیں. اس کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھیں، جن میں اب سرخی مائل ہو گئی تھی. اب وہ بالکل خاموشی سے سب کی طرف نظریں پھیر گئی، جیسے وہ یہ سب کچھ سن رہی تھی. زرد چہرہ، سرخ آنکھیں، یہ منظر بہت بھیانک تھا. ڈاکٹر نے سعد کی طرف خاموشی سے دیکھا. سعد کی آنکھوں میں اب آنسو تھے. اس نے حیا کا ہاتھ تھاما ہوا تھا. کل ہی وہ دم کرانے حیا کو لے جانا چاہتا تھا. باہر آ کر ہال میں سب لوگ جمع ہوئے. ڈاکٹر صاحب کو رخصت کیا. اس کے والد نے اپنی جان پہچان والے ایک آدمی کا پتہ دیا. سعد نے سب ایک ڈائری پر لکھا. اس نے بتایا کہ یہاں سے بہت دور ایک گاؤں ہے جس میں کچھ پیر رہتے ہیں جو جنات وغیرہ پر دم کرتے ہیں اور آسیب دور بھاگ جاتے ہیں. ماہم نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ حیا کو اس برے وقت کی گھڑی میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. اس کی ماں نے سعد کے آگے ہاتھ جوڑ دیے کہ تم مت جاؤ، میرا کیا ہوگا. ایک تو ایسا منظر وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکی تھی. حیا کی آنکھوں نے اس کی ممانی کو ڈرا دیا تھا. گھر کا ماحول بہت ڈراؤنا ہو گیا تھا. سعد 10 دن کے لیے حیا کو باہر لے جا رہا تھا. اس نے ماہم سے کہہ کر اپنی حیا کی اور ماہم کی پیکنگ کرنے کا بولا تھا. حیا بے سدھ ہوئی پڑی تھی، خاموش آنکھوں پر بازو دیے. وہ کسی بھی بات کا جواب دینے سے قاصر تھی. ساری رات سعد اور ماہم نے حیا کے اوپر پڑھائی کی تھی. اس سے اس کی تکلیف میں تھوڑی کمی آئی تھی. اگلی صبح ہوتے ہی وہ بتائے گئے پتے پر روانہ ہو گئے تھے. بہت دور جا کر راستہ بہت بھیانک ہوتا جا رہا تھا. ماہم کو بھی خوف لگ رہا تھا، مگر وہ خاموشی سے بیٹھی رہی. دوپہر کا وقت ہو گیا تھا. یہ لوگ فجر کی اذان کے ساتھ گھر سے نکلے تھے. راستہ لمبا تھا، وہ جلد پہنچنا چاہتے تھے. حیا خاموش بیٹھی ہوئی تھی. اب اسے ہوش آ چکا تھا، مگر وہ کچھ بھی بول نہیں رہی تھی. گاڑی ایک ڈھابے پر روک دی. ماہم، حیا کو کچھ کھلاؤ، اس نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا. سعد یہ کہہ کر گاڑی سے اتر کر کچھ کہنے گیا. کچھ ہی دیر تک وہ پراٹھا وغیرہ لے آیا، مگر حیا نے کھانے سے منع کر دیا. سعد نے چائے کے بڑے بڑے گھونٹ لیے. پھر وہ لوگ اسی طرف روانہ ہوئے. شام ہونے والی تھی.
یہ لوگ گاؤں پہنچ چکے تھے۔ یہ گاؤں بہت سنسان تھا، کوئی بھی شخص دکھائی نہیں دیتا تھا۔ گاڑی اسی پتے پر جا کر رکی تھی۔ سعد نے اپنے فون کا فلیش آن کیا ہوا تھا۔ حیا کو لے کر اندر داخل ہوئے۔ ایک عورت پاس آئی جس نے کالی چادر چہرے پر گرا رکھی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی، وہ حیا کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئی، جبکہ ایک لڑکا آیا اور ان کو دوسرے کمرے میں لے گیا جہاں ایک اماں بیٹھی تھی۔ اس نے سعد سے بات کرنا شروع کی۔ کیا ہوا ہے لڑکی کو؟ وہ تو پہلے ہی سب جانتی تھی، مگر اس نے پھر بھی سعد سے وضاحت لی۔ سعد نے کہا، ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا اس دن، اس کی طبیعت بالکل ٹھیک تھی۔ ایک نیا ہوٹل کھلا تھا، ہم اس پر پیزا کھانے گئے تھے۔ ہم ایک دو بار وہاں سے گزرے تھے تو اس ریسٹورنٹ کی لائٹس بہت تیز جلتی تھیں۔ حیا کی خالہ کا گھر گاؤں میں تھا، ہم اکثر وہاں جایا کرتے تھے۔ پھر ماہم اور حیا نے یہ ریسٹورنٹ دیکھا جس پر ایک بڑی سی پیزا کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ پلان بنا کہ ہم اس پر پیزا کھانے گئے تھے۔ اس کے وہاں سے آتے ہی اسے الٹی ہوئی، پھر چکر آنے لگے، پھر عجیب سی خراش آئی، پھر اب یہ سارا معاملہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا کہ خدا کے لیے اب آپ کوئی دم وغیرہ کر کے اسے اس تکلیف سے رہائی دلوائیں، ہم مزید اسے اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ وہ بہت مجبور ہو کر اپنا حال بیان کرنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مگر اس کے لیے حیا کا کوئی محرم ہونا ضروری ہے۔ تمہیں حیا سے نکاح کرنا ہوگا، جس کے بعد اس کے محرم ہوگے اور اس پر کوئی آسیب حملہ نہیں کر پائیں گے۔ مگر آج کے بعد یہ یاد کر لو کہ حیا کبھی کالا رنگ نہیں پہنے گی، بلکہ زیادہ سے زیادہ ہرا سبز رنگ ہی پہنا کرے گی۔ سعد نے بنا کچھ سوچے فوراً نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ قاضی صاحب موجود تھے۔ نکاح حیا کے ہوش و حواس میں کیا گیا۔ جب تک نکاح ہوا وہ اماں کچھ پڑھتی رہیں۔ حیا بالکل اپنے ہوش میں تھی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا وہ دھڑام کر کے گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سعد نے اسے اٹھانا چاہا مگر اس اماں نے اسے روک دیا۔ سب کو باہر جانے کا کہا۔ سب لوگ باہر چلے گئے۔ سعد اور ماہم کو ایک ہال میں بستر لگوا کر دیے تاکہ وہ آرام کر سکیں۔ وہ سارے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ ان کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی بندوبست کیا گیا۔ ان لوگوں نے کھانا کھایا، پھر ساتھ ہی ایک مزار تھا۔ سعد وہاں چلا گیا فاتحہ خوانی کرنے، مگر سعد نے وہاں ایک عجیب چیز دیکھی۔ ایک کالے لباس میں ملبوس لڑکی ایک پیڑ کے سامنے بیٹھی تھی جس نے اپنا چہرہ اپنے بازوؤں میں چھپا رکھا تھا۔ وہ بالکل حیا جیسی لگی تھی سعد کو۔ سعد اس کے پاس جانا چاہتا تھا مگر رش بہت تھا۔ ایک پل کے بعد ہی جب اس نے نظر یہاں وہاں دوڑائی تو وہ جگہ اب خالی تھی، وہاں اب کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اس نے فاتحہ خوانی کی، پھر کچھ دیر تک تلاوت کرنے لگا۔ رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، رش بھی اب پہلے کے مقابلے میں کم ہو چکا تھا۔ وہ وہیں پر ٹیک لگا کر سو گیا تھا۔ اس نے ایک خواب دیکھا، کوئی سفید پوشاک والی عورت اس کے پاس آ کر کہتی ہے، اس نکاح کو راز رکھنا ورنہ تیری بیوی نہیں بچ سکے گی۔ وہ چونک کے اٹھا، اس پر خوف کے مارے ٹھنڈے پسینے آ چکے تھے۔ وہ بہت گھبرا گیا۔ سورج کی کرنیں اس پر پڑ رہی تھیں۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس گھر کی جانب چل پڑا۔ اس گھر میں آ کر وہ اپنی جگہ آ بیٹھا تھا جہاں ماہم سو رہی تھی۔ وہ انتظار کرنے لگا تھا کہ کب کوئی آئے گا اور اسے حیا کی کوئی خبر دے گا۔ کچھ ہی دیر بعد ان کی طرف ایک لڑکی آئی جو انہیں اندر لے گئی۔ اندر حیا سرخ لباس پہنے بیٹھی تھی، دونوں ہاتھوں میں سرخ چوڑیاں، ہاتھوں پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اسے سعد کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ وہ بالکل نارمل تھی جیسے وہ پہلے ہوا کرتی تھی، مانو کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ سعد بنا کچھ کہے اس بات کو سوچتا ہوا کار میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے واپسی پر ماہم کو سختی سے منع کیا تھا کہ نکاح کی بات چھپا کر رکھی جائے۔ سارا راستہ بہت خاموشی رہی۔ وہ لوگ رات کے وقت گھر پہنچے۔ گھر جا کر حیا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسے معلوم تھا کہ وہ اب سعد کی دلہن بن چکی ہے، مگر اس نے اپنے ہونٹ سل دیے تھے۔ مگر ماہم اب بہت بے چین تھی کہ اس سب کے پیچھے کیا راز چھپا ہے۔ اس کی تہہ تک جانا اب اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے سعد سے بھی کچھ نہ کہا اور حیا سے بھی۔ اس نے گھر آ کر عشاء کی نماز ادا کی، کچھ دیر تلاوت کی، پھر پانی پر دم کر کے حیا کو دیا۔ اس نے وہ پانی پی لیا۔ وہ اس کے سرہانے بیٹھ گئی، اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور پیار سے بات کرنے لگی۔ حیا میری جان، کیا تم جانتی ہو کہ یہ سب تمہارے ساتھ کیوں ہوا تھا؟ حیا کی آنکھیں بند تھی مگر پھر بھی وہ بول رہی تھی۔ اس دن جس ریسٹورنٹ پر ہم گئے تھے اس کے پیچھے ایک بڑا سا ہوٹل بنا ہوا ہے۔ یہ راز تمہیں وہاں جا کر ہی پتا چلے گا۔ وہ وہاں کچھ سوچتی ہوئی اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی۔ بہت دیر تک وہ سوچتی رہی کہ آخر اس ہوٹل میں ایسا کیا ہو سکتا ہے جس کے بارے میں حیا نے بتایا تھا۔ اس نے سوچا
کہ سعد کو بتائے بغیر وہاں جا کر پتہ کرتی ہوں کہ آخر معصوم حیا کو کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اس نے اپنا فون چارج پر رکھا، آنکھیں بند کر کے نیند کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ صبح ہوتے ہی سب کی ملاقات چائے پر ہوئی۔ حیا بیٹا کیسی طبیعت ہے اب؟ اس کے ماموں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں کی مہندی، لال چوڑیاں، لال جوڑا، سب اس کی ممانی کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ حیا یہ کیسے کپڑے پہنے ہیں تم نے؟ وہ عجیب طرح سے اسے دیکھنے لگی۔ ساتھ خاموش بیٹھا رہا اور اس کے جواب کا منتظر رہا۔ ممانی جان میرا نکاح ہو چکا ہے۔ اس کی ممانی کے ہاتھ سے چائے گرتے گرتے بچی تھی۔ مگر کس سے؟ اس کے دل میں بہت خوف بھرا ہوا تھا، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ سعد نے بات بدل دی۔ امی پراٹھا کیوں نہیں بنایا آج میرے لیے؟ حیا اٹھی، میں لے کر آتی ہوں۔ وہ ہمیشہ سعد کے لیے پراٹھا بنایا کرتی تھی۔ سب لوگ ناشتہ کر رہے تھے۔ نگہت بیگم کی بے چینی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ پھر سے برس پڑی، اگر نکاح ہوا ہے تو حیا یہاں کیا کر رہی ہے؟ سعد کے والد کو بھی سعد نے فون کر کے نکاح کی اطلاع دے دی تھی، مگر سب لوگ نگہت سے گھبرا رہے تھے کیونکہ حیا کا چلہ بندھا ہوا تھا۔ ہر رات ماہم کو اس پر دم کرنا تھا جب تک یہ سب ختم نہ ہوتا۔ حیا سے زیادہ بحث مباحثے کی منع کی گئی تھی۔ اس کے بعد تو یقیناً قیامت ہی آ جانی تھی جب اس کی ممانی سعد سے نکاح کا سنتی تو۔ حیا کی طبیعت اب پھر سے کچھ بوجھل سی ہونے لگی تھی۔ وہ چائے پی کر اپنے کمرے میں آ گئی تھی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ اس نے دوپٹے کو اپنے سر پر لیا اور اچھی طرح سیٹ کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد ہی سعد کمرے میں داخل ہوا اس کی خیریت معلوم کرنے۔ وہ اس کے ساتھ ہی آ کر کھڑا ہوا۔ کیسی ہو اب؟ حیا نے شیشے میں اسے دیکھتے ہی کہا۔ آپ کے ہوتے ہوئے بھلا مجھے کیا ہو سکتا ہے؟ سعد نے فوراً جواب دیا۔ ارے واہ، اب میں تم کی جگہ آپ بن گیا۔ واہ جی واہ، کیا کہنے، تو اور کیا، اب آپ سے میرا نکاح ہو چکا ہے، حیا نے جواب دیا۔ سعد نے خاموشی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ میں واقعی تمہیں قبول ہوں حیا، یا یہ شادی محض 40 دن کی ہے؟ وہ خاموش کھڑی رہی۔ پتہ نہیں، میں نہیں جانتی یہ شادی اس اماں نے کیا سوچ کر کروائی تھی، مگر مجھے تم دل سے قبول ہو۔ مگر جب تک ممانی جان مجھے دل سے قبول نہیں کرتی ہم دور ہی رہیں گے۔ سعد نے اس بات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، جو حکم آپ کا۔ وہ باہر چلا گیا۔ ماہم کچھ پریشان سی تھی، وہ تیار ہونے لگی۔ حیا اس کے پاس آئی۔ کہاں جا رہی ہو مانو؟ وہ اکثر ماہم کو مانو بلایا کرتی تھی پیار سے۔ وہ اپنا اسکارف باندھتے ہوئے بولی، کہیں نہیں، ذرا باہر تک جانا ہے، آتی ہوں کچھ دیر تک۔ حیا نے جو رات بند آنکھوں میں بولا تھا وہ ماہم کی پڑھائی کا اثر تھا، مگر اب حیا وہ سب بھول چکی تھی جس ہوٹل کے بارے میں وہ رات ماہم کو بتا چکی تھی۔ وہ تیار ہو کر ٹیکسی میں کہیں چلی گئی۔ حیا اپنے کمرے میں اندھیرا کر کے لیٹ گئی۔ سعد بھی اپنی والدہ کے کمرے میں جا چکا تھا اس کو بتانے کہ اس کا سفر کیسا رہا تھا اور اس کے گرم مزاج کو ٹھنڈا کرنے۔ ماہم ٹیکسی پر روانہ ہو چکی تھی۔ کچھ دیر تک وہ اسی ریسٹورنٹ میں پہنچی اور اس کا جائزہ لینے لگی کہ آخر یہاں ایسا کیا ہے۔ اس نے کچھ پڑھ کر اپنے اوپر پھونکا، اس کے بعد اندر داخل ہوئی۔ نیلی آنکھوں والے لوگ اسے گھورتے گھورتے وہاں سے گزر رہے تھے۔ وہ اس ریسٹورنٹ سے گزرتی اس کے پیچھے والے دروازے تک گئی جو ایک بڑا سا گیٹ تھا۔ وہاں سے اس نے ایک ایسا منظر دیکھا جو اس نے آج تک کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سامنے ایک شیشے کا دروازہ تھا جس میں انسان خود کو اچھی طرح سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ جنات کا ہوٹل تھا اور وہ اسی کا دروازہ تھا۔ اس نے اسے پار کیا تو وہ ایک عجیب دنیا تھی جہاں حیا کی بہت ساری تصاویر لگی ہوئی تھیں۔ ہر جگہ حیا کی تصاویر کا منظر تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا ایسا کیسے ممکن تھا۔ حیا نے جو کپڑے جو سنگھار کبھی کیا ہی نہ تھا ان سب میں اس کی بڑی بڑی تصاویر موجود تھیں۔ وہ بہت خوفزدہ ہونے لگی۔ اس نے وہ سارا کچھ اپنے موبائل میں ریکارڈ کیا۔ وہ سارا کا سارا ہوٹل خالی تھا۔ وہ سوچنے لگی کہ یہ ریسٹورنٹ بھی شاید جنات کا ہی۔ اسے یاد آیا تھا کہ اس دن حیا اٹھ کر باہر گئی تو ان جنات نے اس کی تصاویر لے لی تھی۔ وہ جلدی جلدی سے واپس جانے لگی مگر ایک لڑکے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے غصے سے بولا، چھوڑو مجھے، تم کون ہو؟ اس نے فوراً اسے کھینچ کر اس کے ہاتھ باندھے اور کہا، وہ لڑکی کہاں ہے جس نے کالا لباس پہنا تھا؟ وہ خاموش رہی۔ میں نہیں جانتی۔ اس نے ماہم کے بالوں کو کھینچا۔ بتاؤ مجھے وہ کہاں ہے؟ اب وہ واپس کیوں نہیں آتی؟ ہمارے جنات کا بادشاہ اس کا منتظر ہے، وہ اسے پسند کرتا ہے، اسے وہ لڑکی بہت پسند آ گئی ہے، وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماہم بولی، مگر اس کی اب شادی ہو چکی ہے۔ کیا؟
وہ بہت گھبرایا. ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی شادی نہیں ہو سکتی، اس کو ہمارے جنات کی دنیا میں آنا ہوگا. یہ سارا ہوٹل اسی کے لیے سجایا گیا ہے. اس کا جب سارا خون ختم ہو جاتا تو وہ بے ہوش ہو جاتی اور اسے یہاں لایا جاتا اور پھر اس کی شادی کروائی جاتی. مگر اس کی شادی اچانک کیسے ہو گئی؟ ماہم نے کہا. مگر میرا کیا قصور ہے؟ مجھے جانے دیا جائے. ماہم نے اسے دھکا دے کر رسی کھول دی اور باہر نکل گئی. اس نے خود پر پڑھائی کی ہوئی تھی جس وجہ سے وہ ان کے چنگل سے نکل آئی تھی. وہ جلدی جلدی گھر پہنچی اور سعد کو بلانے لگی. سعد اپنے کمرے میں اکیلا تھا. اس نے آ کر سعد کے سامنے ہاتھ جوڑے. تم کبھی بھی حیا کو مت چھوڑنا. وہ جب تک تمہارے نکاح میں ہے وہ محفوظ ہے، مگر جب بھی وہ نکاح سے آزاد ہوگی جنات اس کا خون نچوڑ کر اسے اپنے ساتھ اڑا لے جائیں گے. سعد نے اسے پوچھا، تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اس نے بتایا کہ میں اس جگہ گئی تھی جہاں ان جنات نے حیا کو دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا تھا. پھر اسے ہر طرح سے تکلیف پہنچا کر اسے مارنا چاہا. اس کے بعد وہ اسے اپنے وش میں کر لیتے، مگر وقت کے ساتھ ہی سب صحیح ہو گیا. اب وہ حیا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اس نے موبائل فون چلا کر سعد کو وہ تمام ویڈیو دکھائی جو اس نے جنات کے ہوٹل سے ریکارڈ کی تھی. سعد تو دیکھ کر حیران رہ گیا. یہ سب کیسے ممکن تھا کہ جنات ایک انسانی لڑکی پر فدا ہو چکے تھے؟ حیا بہت خوبصورت تھی، شاید جنات کو بھی پسند آ گئی تھی، مگر اب تو حیا سعد کے نکاح میں تھی. حیا کو بھی یہ ساری بات سعد نے جا کر بتائی اور سارے ثبوتوں کو بھی دکھایا جو ماہم کے کیمرے میں محفوظ تھے. حیا اپنی اتنی ساری تصاویر دیکھ کر حیران رہ گئی. سعد نے اپنی والدہ کو بھی سچائی بتائی اور سب کچھ سنایا تو وہ سب دیکھ کر اس نے بھی اس بات پر یقین کیا اور حیا کی جان بچانے کی خاطر اس نے سعد اور حیا کی شادی کو قبول کیا اور سب ہنسی خوشی آپس میں رہنے لگے.